रखने में कलाम हो रहा है, किसके साए आफत के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। वो महबूब कि जिनके दामने मोहब्बत को सिद्दीक और फारूक ने अपना बताए जिंदगी समझा, जिनके दामने करम को उस्मान और अली ने कायनात दिल नजर रूह ईमान समझा। ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की इस तरह आपको अमन सुकून में बदल दो, दुखी इंसान को सुख और चैन का मुद्दा सुना दो, तो मोहब्बत करो और ऐसी साथ से मोहब्बत करो जिसकी मोहब्बत तुम्हें खुदा से मिला दे। इसीलिए मैंने याद किया कि आज के दानिशवरों ने सब कुछ किया, सारी तदबीरें बरती, बेशुमार नुस्खे तैयार किए। सारे तकबीर, सारे रिसालत, शेर सैयद शाह रिजवान हुदा कादरी, खानदाने हसनुल हुदा, साहिबे सजादा, गद्दी नसी हुजूर सैयद शाह फैजान हुदा कादरी, खान काहे बिन शरीफ, औलादे गौसे पाक। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि आज के दानिशवरों ने सब कुछ किया, सारी तदबीरें बरती, बेशुमार नुस्खे तैयार किए, रंज गम फिक्र तरद्दुद दूर करने के लातादाद हल निकाले, लेकिन वो नहीं किया जो करना चाहिए था। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करना ही दुनिया को नहीं सिखाया, बाकी सब कुछ जतन कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात, कोई खुला हुआ काफिर अगर रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्मत व शान का मुनकिर हो तो यह ताज्जुब खेज अम्र नहीं कि वो बेगाने महज है। कलमे इस्लाम के साथ उसका रिश्ता ही क्या है कि वो पैगम्बर इस्लाम का एहतराम बजा लाएगा। लेकिन वक्त का सबसे बड़ा मातम तो ये है कि एक गुरूह जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है, मुस्लिम मुआशरे के साथ मजहबी इश्तराक का भी मुद्दई है, मगर दिल का गैर और जबान की जसारत यह है कि वो कहता है कि मोहम्मद अरबी एक नामे बर है, खुदा की जनाब में उनकी हैसियत एक पैगाम रेसा से ज्यादा नहीं, वो हमारी तरह बशर है माज़अल्लाह। हो सकता है कुछ लोगों के तय ये अंदाज़े फिक्र बहुत ज्यादा मायूब ना हो, लेकिन हकीकत से करीब होकर सोचिए तो इंसानी तखय्युल की यही वो मनहूस सरजमीन है जहाँ से अमली और एतकादी मफासिद के बेशुमार कांटों ने जन्म लिया है। क्योंकि इस वक्त मेरा मौज़ू बहस ये मसला नहीं है, मैं तफसील के साथ इस अमर पर रोशनी डालता किस तरह के जहन से इस्लाम की रूह की तवानाई को कितना शदीद नुकसान पहुंचा है। मैं तो आज सिर्फ ये वाज़े करना चाहता हूँ कि रब के बारगाह में उसके रसूल की क्या शान है। हजरात, तफसीर की किताबों में मनकूल है कि ज़माने रिसालत के आगाज में बमसलहत हस्ती ऐसा इत्तफाक पेश आया कि चंद दिनों तक नुज़ुल वही का सिलसिला रुक गया। कुफ़ार मक्का को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अज़राहे तान ये कहना शुरू कर दिया, वत्ता रब्बु मोहम्मदिन मोहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया और उनकी तरफ से नजरें फेर ली। कुफार की इस बदगोई से सरकार के कल्ब मुबारक को सदमा पहुंचा और हुजूर उदास रहने लगे। रहमत अजदानी से अपने महबूब की उदासी देखी न गई। खातिर अक़दस की तशफ़ी के लिए फौरन ही आयत नाजिल फरमा दी, वतुहा वल्लैलि इज़ा सजा वतआक रब्बुका वमा कला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतिक रब्बुका फतरदा। कसम है चढ़ते दिन की, कसम है रात की, जब पूरी तरह छा जाए आपके रब ने ना आपको छोड़ा है न मकरू जाना है, और आपकी हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहली घड़ी से बेहतर है, और बिलाशुबा आपका रब आपको करीब बता देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो हजरात, इस आयत में खास तौर से जो चीज काबिल गौर है वो ये है कि महबूब खामोश है और दुश्मनों के तान का जवाब रब्बे ज़ुल जलाल दे रहा है। यगानत और पासदारी का ये हकीकत अफरोज ताल्लुक क्या किसी और नामे बर के साथ भी देखा गया है? बाज़ उलमा तफसीर फरमाते हैं कि इस आयत में चढ़ते दिन से मुराद हुजूर का आरिज़ ताबा है और शब तारीख से इशारा महबूब की गिसवे अमरी की तरफ है। गोया मुद्दा कलाम ये है कि ऐ महबूब अपने रुखे रोशन पर जुल्फे बिखेर कर तो देखिए कि क्या ऐसा चेहरा भी कराहत तो इनकता के काबिल हो सकता है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हजरात, हम लोग तो अहले दिल वाले हैं, हम लोग तो मोहब्बत वाले हैं, हम लोग तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग सर भी झुकाने वाले हैं और दिलों को भी झुकाने वाले हैं। रब की बारगाह में सर भी झुकाते हैं, महबूब की बारगाह में दिल भी झुकाते हैं।
سر بندگی کے لیے ہے، دل محبت کے لیے ہے، بندگی خدا کی جائے گی، محبت رسول اللہ سے کی جائے گی۔ اور حضرات یہ بات جان لیجیے، جب سرکار نے فرما دیا کہ المرء مع من حبا، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر غوث کے ساتھ ہوگا۔ ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر خواجہ سے ہوگا۔ ہم تاج الدین شاکر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر تاج الدین شاکر سے ہوگا۔ ہم قمر الہدیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر قمر الہدیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ہم احسن الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر احسن الہدیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ہم رضوان الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر رضوان الہدیٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر سید شاہ رضوان الہدیٰ قادری، خاندان حسین، خاندان علی، خان صاحب بن شریف، گدی نصیب فیضان بابو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر کس بات کا ڈر ہوگا؟ جبکہ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہوشیار اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو جب یہ کل قیامت میں بے خوف اور بے غم ہوں گے، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو یاد کرنے والے لوگ بھی کل قیامت میں انشاءاللہ بے خوف بے غم ہوں گے۔ کل قیامت میں انشاءاللہ ہمارا بھی انہی کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اسے پھر کس بات کا ڈر؟ جو اولیاء کرام سے نفرت کرتا ہے، جو اولیاء کرام سے چڑ رکھتا ہے، جو اولیاء کرام کے پاس جانے سے منع کرتا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیجئے، اس نے اپنی لڑائی اللہ سے لے رکھی ہے۔ جبکہ اللہ نے فرما دیا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے جنگ کیا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ نہ گھبرائے، یہ تو اللہ سے لڑائی لے کر بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے رسوا ہونے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا ٹینشن نہ لے، ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عشق کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں جس کی محبت ہمیں خدا سے ملانے والی ہے، جس کی محبت رسول سے ملانے والی ہے، جس کی محبت ہمارا بیڑا پار کرنے والی ہے۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار، تمہارا دوست، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اولیاء کرام بھی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان۔ خان صاحب بن شریف، گدی نصیب فیضان بابو۔ ہم لوگ محبت والے ہیں، ہم سر بھی جھکاتے ہیں، دل بھی جھکاتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جو صرف سر جھکاتے ہیں اور دل جھکاتے ہی ہیں، ایسے لوگ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ تو ہم سر جھکانے والے بھی ہیں اور دل جھکانے والے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، بزرگان دین کی عظمتیں اور تعظیم بھی بجا لاتے ہیں، اور ان کے مزارات پہ حاضری بھی دیتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ جب رب نے فرما دیا کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اولیاء کرام تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو ہم لوگ تو اولیاء سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے بارگاہوں میں جانے والے ہیں، ان کے پاس حاضر ہونے والے لوگ ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا، یہ جانا شرک ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے۔ حضرات جان لیجئے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا،
لوگ 25,000 سال تک نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے. کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. باپ بیٹا کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا, بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی. سب کا حالت خراب رہے گی کہ آج اللہ غضب میں ہے, آج کس پہ غضب نازل ہو جائے. سب لوگ پریشان رہیں گے 25,000 سال تک, یعنی کہ صبح سے لے کر دوپہر تو لوگ پریشان رہیں گے. 25,000 سال کے بعد یعنی دوپہر کے وقت لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کی ایک بات پہ اتفاق رائے ہوگی کہ کیوں نہ ہم لوگ کو ہمارے باپ آدم کے پاس چلا جائے, جو ہمارے اور سبھی کے باپ ہیں انہی کے پاس چلا جائے. آج شاید وہی کوئی کسی مشکل کا حل فرما دے, وہی کوئی مشکل معاملات بنا دے, چلا جائے. سب لوگوں کی ایک رائے ہو جائے گی 25,000 سال کے بعد دوپہر کے وقت کہ چلا جائے آدم علیہ السلام کے پاس. تو میں پوچھتا ہوں وہاں پہ تو بڑے بڑے عبادت گزار بھی لوگ ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, چلا کاٹنے والے بھی لوگ ہوں گے, لیکن وہ لوگ اس دن کیا کہیں گے؟ اس دن بھی کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اے لوگوں, دنیا میں تو شرک کیے ہی ہو, پھر آج تم اللہ کو چھوڑ کر کے پھر آدم کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ لیکن اس دن وہ بھی خاموش رہیں گے اور سب آدم کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں, آج اللہ غضبناک ہے, آج ہمارا کوئی حل کیجیے, ہمارے معاملات کو بنا دیجیے. حضرت آدم فرمائیں گے اے لوگوں میں آج کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اذهبوا الی غیری, جاؤ دوسرے کے پاس چلے جاؤ. اس طرح سے تمام انبیاء کے پاس لوگ ہوتے ہوئے تمام انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, لوگ نوح کے پاس بھی جائیں گے, لوگ زکریا کے پاس بھی جائیں گے, لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے. لیکن تمام نبی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اذهبوا الی غیری, دوسرے کے پاس جاؤ. ارے لوگوں, جو لوگ ان مزارات پہ جانے سے شرک کہا کرتے تھے, اس دن یہ لوگ کیسے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اے انبیاء کرام آج ہماری مدد کیجیے؟ اس دن کس منہ سے وہ لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے عیسیٰ ہماری مدد کیجیے؟ وہ لوگ کس منہ سے جائیں گے ابراہیم کے پاس کہ اے ابراہیم ہماری مدد کیجیے؟ وہ لوگ کس منہ سے جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اے موسیٰ ہماری مدد کیجیے؟ کیونکہ وہ لوگ تو انبیاء اللہ کے علاوہ کسی انبیاء اور کسی ولی کے پاس جانے سے روکتے تھے اور شرک کہتے تھے. تو اس دن وہ لوگ کس منہ سے جائیں گے؟ ارے اس دن تو ہم جائیں گے, کیونکہ یہ راستہ تو ہمارا دیکھا ہوا ہے. ولیوں کے در پہ ہم جاتے ہیں, خواجہ کے در پہ ہم جاتے ہیں, غوث کے در پہ ہم جاتے ہیں, رسولوں کے در پہ ہم جاتے ہیں. اس دن بھی ہم جائیں گے جب ہم عیسیٰ کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ارے تم لوگ کہاں گھوم رہے ہو؟ آج تو شفاعت کا تاج جو حضور کے پاس رکھا ہوا ہے, ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ جاؤ نبی کے پاس جاؤ. چنانچہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوں گے. میں ایک بات اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے ہی حضور کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ آدم کے پاس, یعنی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام جتنے رسول آئے ہیں سب کے پاس ہوتے ہوئے آخر میں رسول کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے بھی تو حضور کے پاس جا سکتے تھے, لیکن یہاں پر رب کو اپنے رسول کی عظمت بتانی تھی. یہ اگر ہم سیدھا رسول کے پاس چلے جاتے تو ایک عیسائی بھی کہہ سکتا تھا اس میں کیا کمال کی بات تھی, میرے عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی تمہارا بیڑا پار کر سکتے. یہودی کہتے اس میں رسول کے پاس گئے, اپنے رسول کے پاس گئے, کیا کمال کی بات ہے, تم میرے موسیٰ کے پاس بھی چلے جاتے تو وہ بھی تمہارا بیڑا پار لگا دیتے. دوسرے انبیاء کے امتی کہتے اس میں رسول کی کیا تخصیص ہے, تم میرے نبی کے پاس بھی چلے جاتے تو وہ بھی بیڑا پار لگا دیتے. لیکن اللہ کو رسول کی عظمت دکھانی تھی کہ دیکھ لو کہ تمام انبیاء تمہارے کچھ کام نہیں آئے, جو کام آئے وہ رسول خدا ہے, سرور کونین ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام لوگ سرکار کے پاس حاضر ہیں. تکبیر, نعرے رسالت. حضور سید شاہ فیضان خدا قادری, خاندان اہل بیت, خاندان نبی, شہزادہ مصطفیٰ, خانقاہ پیر شریف, حضور سید شاہ فیضان خدا قادری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تمام لوگ حضور کے پاس حاضر ہوں گے اور ڈرتے ڈرتے حاضر ہوں گے کہ پتہ نہیں آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اذهبوا الی غیری کہہ دیا گیا کہ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اب یہ آخری در ہے, کہیں یہاں بھی اگر کہہ دیا گیا اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس جاؤ تو اب کہاں جائیں گے؟
اب ہمارے حالت کا پرشش کون ہوگا، ہماری کیفیت کو، ہماری طبیعت کو بنانے والا کون ہوگا؟ لوگ حضور کے پاس پہنچیں گے، حضور سجدے میں سر رکھے ہوں گے، کہیں گے ارے تم لوگ کہاں گھوم رہے ہو، انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، آؤ یہاں آؤ، تمہاری بخشش کی جائے گی، تمہاری بخشش کی جائے گی، تمہیں جنت عطا کیا جائے گا۔ پھر وہاں سے حساب و کتاب کا دروازہ کھلے گا، حساب و کتاب کے دفتر کھلے گی، پھر وہاں سے ساری محفلیں سجے گی، پھر حضور اعلان کریں گے اپنے تمام اولیاء کرام کو، تمام محبوبان کو کہ اپنے اپنے لوگوں کو اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے لے کر کھڑے ہو جائیے۔ تو جو لوگ اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، پیران عظام کو ماننے والے ہیں، تمام لوگ اپنے پیران عظام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، اپنے اولیاء کرام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہم سب کی بخشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن بن کر۔ زندگی ایسے ہی گزری کہ سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہم لوگ محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے وہ جو صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں لیکن بزرگان دین کی محبت دلوں میں نہیں ہے، یا پھر ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو بزرگوں کی تو محبت لیے ہوئے ہیں لیکن نمازوں کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بھی نہیں ہے، بلکہ ہم محبت بھی کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، غوث و خواجہ سے محبت بھی کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، شہدائے کربلا سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اسی کے لیے محرم کے مہینے میں ہم لوگ عاشورہ کے دن میں تعزیہ بھی بناتے ہیں، یاد حسن حسین بھی مناتے ہیں، اور امام حسین کے محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیہ کے بارے میں کہ تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ صحیح ہے، اعلیٰ حضرت نے تعزیہ کو منع فرمایا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کس تعزیہ کو منع فرمایا ہے اس کو بھی ذرا جاننے کی کوشش کیجیے، اس پہ بھی غور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ مروجہ تعزیہ اسے کہتے ہیں کہ جو امام حسین کے مزار کا نقشہ چاہے اندرونی چاہے باہری وہ نہ بنا کر کچھ اور بنا دیا گیا تو اس کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پہ گنبد خضرا ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ گنبد خضرا کا نقشہ کیا ہے، ہرے رنگ کا گنبد خضرا ہے، لیکن کوئی سادہ رنگ کا کالا رنگ کا گول ایسا بنا دے اور کہہ دے کہ گنبد خضرا ہے تو کیا آپ اس کو مانیے گا؟ یہی بات یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فرمانا چاہا ہے کہ تعزیہ جو ہے، جو مروجہ تعزیہ تو رائج ہو گیا ہے آج کل، جو الگ الگ ڈیزائن کے لوگ بنا دیتے ہیں، کوئی قطب مینار بنا دیا، کوئی لال قلعہ بنا دیا، کوئی کسی اور بزرگ کا مزار بنا دیا اور اس کو تعزیہ کی شکل دے دیا، تو اس تعزیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ تعزیہ کا اگر صحیح نقشہ بنایا جائے، اگر چاہے باہری گنبد بنائے چاہے اندرونی نقشہ بنائے تو وہ بنانا جائز ہے، اور یہ بنا سکتے ہیں۔ اگر تعزیہ بنانا بالکل یہی حرام ہوتا تو پھر مفتی اعظم ہند اپنے ایک مرید کے یہاں جو ایک اس نے سونے یا چاندی کے تعزیہ کو بنایا تھا جو کہ صحیح شکل میں تھی، تو حضور مفتی اعظم ہند اس تعزیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو مفتی اعظم ہند اس چیز کو منع کر دیتے، روک دیتے۔ تو تعزیہ جو منع ہے، حرام ہے، وہ ان تعزیوں کے بارے میں ہے جو کسی اور چیز کی شکل کو بنا کر تعزیہ کہا گیا، امام حسین کے مزار کی طرف نسبت کر دی گئی، ان چیزوں کو غلط کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میری ایک تصویر ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن کسی اور کی تصویر کو دکھا کے کہہ دیا جائے کہ فیضان بابو ہے تو ترنت آپ لوگ کہہ دیجیے گا تم غلط ہو، جھوٹے ہو، غلط چیز لے کے گھوم رہے ہو۔ اسی طرح کسی اور چیز کو تعزیہ بنا دیے ہو تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما دے گا یہ غلط چیز ہے، یہ مروجہ ہے، لیکن اگر تم صحیح شکل میں کسی چیز کو بناؤ گے، امام حسین کے مزار کے نقشے کو بناؤ گے، چاہے اندرونی چاہے باہری بناؤ گے تو وہ بنا سکتے ہو، وہ بھی بنا سکتے ہو، گنبد خضرا بھی بنا سکتے ہو، کعبہ شریف بھی بنا سکتے ہو، لیکن بنانے کا جو طریقہ ہے، بنانے کے بعد اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب بنا دیے محرم گزر گیا تو پھر جہاں تہاں پھینک دیے یا اس کو پھر
اس کا یہی ہے کہ اس کو دفنا دیجئے کہیں کہ لوگوں کو پیر نہ پڑے، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی امام حسین کے مزار سے، نسبت ہے محمد خضرہ سے، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ کسی چیز کو کسی سے نسبت ہو جائے تو اسی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک کپڑا جو سروں پہ باندھا جاتا ہے، امامہ بنایا جاتا ہے، اور ایک کپڑا جو پیر میں موزہ پہنا جاتا ہے، تو وہی ایک کپڑا جو سر سے نسبت ہوئی تو اس کی ایک الگ عظمت ہے، وہی کپڑا جس کا پیر سے نسبت ہے تو موزہ بن گیا، اس کی ایک الگ نسبت ہے۔ اینٹ، آپ اینٹ کو بہت دیکھتے ہوں گے، وہی اینٹ اگر اسی اینٹ کو مسجد پہ لگا دی جائے تو اس مسجد سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس اینٹ کے عظمت ایک الگ ہو جاتی ہے۔ وہی اینٹ کسی گھر کو بنانے کے لیے دے دیا جائے اور اس گھر سے تعلق ہونے اور نسبت ہونے کی وجہ سے اس گھر کی وجہ سے اس اینٹ کی ایک الگ عظمت ہو جاتی ہے۔ وہی اینٹ اگر کسی باتھ روم میں لگا دیا جائے تو اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی اینٹ اگر مسجد میں لگائی جاتی ہے تو نسبت کی وجہ سے اس اینٹ کا تعظیم اور عظمت ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ تو نسبت شے ممتاز ہوتی ہے۔ جب آپ ایک مزار شریف کو بنائے ہیں، جب ایک امام حسین کے مزار اقدس کے گنبد کے نقشہ بنائے ہیں، تو نقشہ ایک ہونے کی وجہ سے، امام حسین کے مزار سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دلوں میں عظمت آتی ہے اور اس کو دیکھ کے احترام آتا ہے۔ اس لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہے امام حسین سے، نسبت ہے رسول اللہ سے، نسبت ہے اولیاء کرام سے۔ اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن بن کر۔ گویا زندگی ایسی گزرے کہ جب میں سو جاؤں تو یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام۔ شاہ مدینہ